This program is sponsored by अरियान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज, काबिल एतमाद और शरीयत के ऐन मुताबिक बरसा बरस से हफ्ते के 7 दिन खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ़ोन 3472590055। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीईन, आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है रोज़े की हालत में गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। हमें इस बात को समझना चाहिए, एक है रोज़े की हालत में गुस्सा और एक है आम हालत के अंदर गुस्सा। रोज़े का अव्वलन मकसद ही यही है कि इंसान सारी की सारी ऐसी चीज़ों से ख़ुद को बचाए जिसकी वजह से उसकी इबादत के अंदर खलल वाक़ हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी इबादत की जो नूरानियत है, रोज़े का जो लुत्फ़ है, रोज़े के जो अनवारात और बरक़ात हैं, वो चीज़ें जो इन अनवारात और बरक़ात को ज़ाया कर दें, हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। और ख़ास तौर पर गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जब आदमी गुस्से में होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उस वक़्त इसको ये मालूम नहीं हो रहा होता कि मैं क्या अमल कर रहा हूँ, मैं ज़बान से क्या कौल बयान कर रहा हूँ और मेरे फ़ेल से क्या चीज़ अदा हो रही है। तो इस शख्स को उस वक़्त कुछ भी मालूम नहीं हो रहा होता कि मैं गुस्से में क्या कर रहा हूँ। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अगर रोज़े की हालत में हैं और अगर कोई आदमी आपसे उलझना चाहता है, आपसे कोई झगड़ा करना चाहता है, अगर वो आदमी आपसे कोई बदकलामी कर रहा है, तो आप उससे बचने के लिए उससे कहें कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मेरा रोज़ा है, साइमुन, मैं रोज़े की हालत में हूँ। लिहाजा अगर वो समझदार होगा तो उसको इतनी ही बात काफ़ी होगी कि ये आदमी रोज़े की हालत में है और ये आदमी मुझसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मुझसे उलझना नहीं चाहता। लिहाजा अगर वो समझदार होगा तो वो ख़ुद ब खुद आपसे अलग हो जाएगा और वो किसी और जानिब चला जाएगा। लिहाजा वो आपको न तंग करेगा और न आपकी इबादत में खलल वाक़ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अजीब बात फरमाई। आपने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो एक आदमी किसी दूसरे को जंग के दौरान, एक आदमी किसी दूसरे के साथ फ़ाइट के दौरान उसको नीचा कर दे और ख़ुद उस पर काबू पा लेता है, ख़ुद उस पर हैवी हो जाता है। पहलवान वो नहीं है। फरमाया, पहलवान, ताकतवर फ़ाइटर वो है जो गुस्से के वक़्त अपने गुस्से पर काबू पी लेता है, अपने गुस्से पर काबू रखता है और ख़ुद को गुस्से की हालत में कंट्रोल रखता है। फरमाया, असल ताकतवर इंसान वो है कि जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पाता है और गुस्से की हालत में अपने आप पर कंट्रोल करता है। इस शख्स की कदर अल्लाह ताला की निगाह में बहुत ज़्यादा है। इसको कुरान करीम ने यूँ ताबीर किया है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और जो लोग लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपना महबूब रखते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला प्यार फरमाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास, जो अपने गुस्से पर काबू रखते हुए किसी से इंतकाम नहीं लेते, जो अपने गुस्से पर काबू रखते हुए किसी से बदला नहीं लेते, जो अपने गुस्से पर काबू रखते हुए किसी का नुकसान नहीं करते। उमूमन हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जब आदमी डिप्रेशन में होता है, गुस्से में होता है, तो वो इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं करता कि मेरे इस अमल की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाएगा, मेरे इस अमल की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ होगी, मेरे इस अमल की वजह से कोई परेशानी का शिकार होगा। नहीं, उसके दिमाग में ये बात सवार है कि मैंने अपने गुस्से को ख़त्म करना है और उसका वाहिद हल, सोल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नज़र में ये है कि मैंने इंतकाम लेना है,
میں نے اس کو تکلیف دینی ہے، میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ صرف زبانی دعوے، تقاریر اور زبانی جملوں تک ہم اپنی زندگی میں محدود نہ رہیں، بلکہ ہم اپنے کریکٹر سے، اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہماری زندگی کے اندر صرف لفاظی نہیں ہے، بلکہ عملی میدان کے اندر بھی ہم اتنا ہی 100% پورا اترنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال خادم رہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن میں نے کبھی بھی یہ موقع نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر مجھے غصہ فرمایا ہو، کسی بات پر مجھے ڈانٹا ہو۔ 10 سال کا عرصہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، اور اس 10 سال کے عرصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی غصہ نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں احادیث کے اندر یہ باتیں بھی ملیں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے غمگین تھے، پریشانی کے عالم میں تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مڑ کر پیچھے مڑ کر مکے کو دیکھتے اور آپ کہتے تھے، اے کعبہ، اے کعبہ، اے مکہ، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، جوانی یہاں گزری ہے، آج لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ اور میں یہاں ایک مثال کوٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کسی رینٹ کی جگہ پر رہتے ہیں، اس رینٹ کی جگہ پر آپ کو مالک، جو اس جگہ کا مالک ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے کے بعد اس رینٹ کی جگہ کو خالی کرنا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جگہ آپ کی نہیں ہے، وہ اس جگہ کا مالک ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کو خالی کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے، تو ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے، کتنا صدمہ ہوتا ہے کہ ہم اب نئی جگہ تلاش کریں گے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے۔ مکہ کوئی رینٹ کا نہیں تھا، آپ علیہ السلام وہاں کوئی کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں تھے، وہاں کسی دوسری جگہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، وہاں کے مقامی تھے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ کے آباء و اجداد، پوری کمیونٹی وہاں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود بھی وہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب دوبارہ مکے میں داخل ہو رہے تو ہر انسان کی فطرت، طبیعت اپنے پرانے غموں کو جب یاد کرتی ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے، جب آدمی کے پاس اپروچ ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، سورس ہوتی ہے، تو پھر آدمی چاہتا ہے کہ آپ اپنے پچھلے جو بیک گراؤنڈ میں حالات گزر چکے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے۔ اب حضرات صحابہ کرام کی طاقت بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ایک بڑا مجمع ہے، بہت جمع غفیر ہے، صحابہ کرام کو اپنے پرانے غم یاد آ رہے ہیں جو انہیں ایمان لانے کے بعد کفار کی طرف سے پریشان کیا گیا، ستایا گیا، تڑپایا گیا۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے، الیوم یوم الملحمہ، آج ہم بدلہ لیں گے، آج انتقام کا دن ہے۔ کسی صحابی کو حضرت بلال کا تڑپنا یاد تھا، حضرت عمار بن یاسر کا تکلیف پہنچنا یاد تھا، حضرت سمیہ کا 2 لخت ہو جانا یاد تھا، حضرت زنیرہ کو آنکھوں کا نکل جانا یاد تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو پتلی اور باریک پنڈلیوں کے تانا ملنا یاد تھا۔ باقی صحابہ کرام کو اپنے سارے وہ زخم یاد تھے، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیں گے، اس لیے کہ آج ہمارے پاس قوت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے، بلکہ صحابہ کی تربیت کرنے کے ذریعے سے آج ہم تک یہ پیغام پہنچنا مقصود تھا، اس لیے کہ ہمارے آقا رحمۃ للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے ساتھیوں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ نہیں لیں گے، آج ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور کھلی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، آج ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، آج ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہم یہ ساری بات سمجھنے کے بعد اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عملی زندگی سے، تربیت سے، رہنمائی سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی آپ کی ذات پر اٹیک کرے
اور آپ ڈپریشن کا شکار ہوں، غصے کا شکار ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر کنٹرول کریں اور اس کو معاف کر دیں۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور آدمی اس عمل کو اگر رمضان المبارک کے علاوہ کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جب آدمی روزے کی حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ روزے دار کو پسند فرماتے ہیں، اور اس روزے کی حالت میں جب انسان یہ عمل کر رہا ہے کہ غصے کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس سے پیار فرماتے ہیں۔ یہ چاہتا تو جھگڑا کر سکتا تھا، یہ چاہتا تو اپنا بدلہ اور انتقام لے سکتا تھا، لیکن اس نے قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے، اس نے یہ سمجھا کہ میری عافیت اسی میں ہے۔ اگر میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں تو روزے کے اندر مجھے بیکار باتوں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہے، غیبت کرنے سے بھی بچنا ہے۔ تو انہی تمام کاموں میں سے روزے میں مجھے اپنے غصے پر بھی قابو رکھنا ہے، اور اپنے غصے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ روزہ تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، روزہ تو میں نے کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ روزہ رکھنے پر جو ثواب ہے وہ میری ذات کو ملے گا، روزہ رکھنے پر جو انعامات اور فوائد اور ثمرات مرتب ہوں گے اس کا نفع تو مجھے ملے گا۔ ہم روزہ رکھ کر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک تو میرا روزہ تھا اور دوسرا اس نے مجھے غصہ دلایا، ایسی بات کی جس سے میں غصے کا شکار ہوا۔ تو بھائی آپ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گویا کہ آپ نے روزہ رکھ کر کسی پر احسان کیا ہے، روزہ کسی دوسرے کے لیے رکھا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں غصے کا شکار ہوں گے تو آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو لا محالہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل ملاپ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایسی مجالس سے خود کو بچائیں جس میں جانے کے بعد آدمی کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے کہ جس کی وجہ سے اس کو غصہ آئے اور اس کا روزہ خراب، عبادات خراب۔ اور ماہرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ 80% اس کے خلیے بند ہو جاتے ہیں، 20% اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ جب ایک دماغ 20% کام کرے گا اور 80% اس دماغ کے جو خلیے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، جو دماغ کے اندر کام کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، بات کرنے کی، مسئلے کو حل کرنے کی، فہم و فراست کی جو صلاحیت ہے وہ 80% کلوز ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ 80% جو دماغ بند ہو چکا ہے، 20% دماغ سے یہ کیا فیصلہ کرے گا؟ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم رمضان المبارک کے ایام میں خود کو ایسے کاموں سے بچائیں، ایسی مجالس سے بچائیں، ایسی صحبت سے بچائیں، ایسی گیدرنگ سے بچائیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہم غصے کا، ڈپریشن کا شکار ہوں، اور ہماری سارے دن کی مشقت، روزے کی اٹھائی ہوئی تکلیف، بھوکا پیاسا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے غصے کی وجہ سے وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے کیے ہوئے اعمالوں کو باطل مت کرو۔ تو وہ عمل باطل کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم نیک اعمال کی مشقت اٹھانے کے بعد کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں جس سے وہ نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میرے سامعین، اور ہمیں اس بات کا بخوبی خیال کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے ایام میں دن بھر جب ہم روزے سے ہوں تو ہم اپنے آپ کو ایسے تمام کاموں سے دور رکھیں جس کی وجہ سے ہم غصے کا شکار ہوں اور اس وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے اور روزے کے انوارات ختم ہو جائیں۔ ہمیں غصے کو پی جانا چاہیے، اسی میں بہادری ہے، اور معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، انتقام لینے والا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اگر معاف کرنے سے آپ کی عزت میں کمی آئے تو کل قیامت میں آپ کی عزتوں کا اللہ کے سامنے ضامن بنوں گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی شیئرز کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔